अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। यह रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं हुमैरा राना और मुजाहिद खान। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने मुल्क में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की यकीनी बनाने के लिए दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे की हुकूमत के पुख्ता अज़्म का इजहार किया है। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा है कि उड़ान पाकिस्तान मनसूबा तमाम वफाकी इकाइयों के ताउन से तैयार किया गया है, जिसका मकसद बरामदात को फ़रोग़ देकर तरक्की को यकीनी बनाना है। सनतों के वज़ीर ने कहा है कि मुल्क भर में चीनी की कीमत में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। माहौलियाती तब्दीली की वजारत और आगा खान फाउंडेशन ने देही और साहली इलाकों में पायदार समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए एक दस्तावेज़ पर दस्तखत किए हैं। चीन की कंपनी शेंगडू पंजाब में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्मार्ट सिटी मंसूबों में $70 करोड़ की सरमायाकारी करेगी। बहरिया के सरबराह ने अहम समंदरी इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पाक बहरिया की कोशिशों को उजागर किया है। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी इतवार को यौम हक़ खुद इरादियत मनाएंगे, जिसका मकसद 5 जनवरी 1949 की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद को उजागर करना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि जंग ज़दा गज़ा में आम शहरी कहीं भी महफूज नहीं है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के पहले रोज का खेल केपटाउन में जारी है। और मारूफ मूसीकार शौकत अली नाशाद की 44वीं बरसी आज मनाई गई। खुलासा आपने सुना और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को माशी तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के भरपूर अज़्म का इजहार किया है। आज इस्लामाबाद में नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा, मरकज, सूबों और दिफाई इदारों को इस सिलसिले में मिलकर मरबूत मनसूबा मुरतब करना चाहिए। उन्होंने कहा कि फितना और ख्वारिज के खात्मे का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि तरक्की और खुशहाली के एजेंडे के उसूल के लिए मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने की जरूरत है। सरहद पार से जो पाकिस्तान पर अभी चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, और यहाँ पर उनके जो घुसपैठी पाकिस्तान में मौजूद हैं, खास तौर पर टीपी के बाज़ इलाकों में और बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ किस्म की वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बुनी जा रही हैं, उनमें जो खारजी हाथ, उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो हमने कल एजेंडा डिस्कस किया है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का, वो तभी शर्मिंदा ताबीर हो सकता है कि हम सब मिलकर न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को पाकिस्तान के चारों सूबों में, वफाक में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में इसको इम्प्रूव करें, उसके साथ साथ जो फितना अल खवारिज जो है इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर झूठी खबरों और गलत मालूमात समेत डिजिटल मीडिया के बढ़ते हुए मसले से निपटने के अज़्म का भी इजहार किया और इसे मुल्क से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए नागुज़ीर करार दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया में बैरून मुल्क के बाज़ अनासर सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ और मस्ख़ करके सोशल मीडिया पर बाज़ सवालात उठाए जा रहे हैं, जिससे रियासत के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँच रहा है। शहबाज शरीफ ने सूबों में इंसदाद दहशतगर्दी के महकमों की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इस सिलसिले में पंजाब को सबकत हासिल है। वज़ीर आज़म ने पुलिस को जदीद हथियारों से लैस करने और फोर्स में अहलियत की बुनियाद पर भर्तियाँ यकीनी बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियाँ संभाली हैं और वो आलमी सिफारतकारी में भरपूर किरदार अदा करेगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि उड़ान पाकिस्तान मनसूबा पाकिस्तान को 2047 तक $30 खरब की मईशत बनाने की जानिब परवाज़ है।
آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ایک قومی پروگرام ہے جسے برآمدات کی بنیاد پر ترقی کے لیے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت تمام وفاقی اکائیوں کی حمایت حاصل ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب 2025 کے اس نئے سال کو اڑان پاکستان سے منسوخ کرتے ہوئے پاکستان کو ایک نیا معاشی ٹیک آف دینے کے لیے متحد ہو کر یکجہتی کے ساتھ کام کریں۔ پاکستان کے لیے یہ اڑان بھرنے کا چوتھا موقع ہے۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اس اڑان کو کریش نہیں کرنے دیں گے۔ یہ اڑان اس حکومت کی اڑان نہیں ہے، یہ پاکستان کی اڑان ہے، یہ 24 کروڑ عوام کے مستقبل کی اڑان ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اس مقصد کے لیے سول سوسائٹی، اعلیٰ تعلیمی اداروں، میڈیا، سائنسدانوں، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے تاکہ برآمدات پر مبنی ترقی پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے ملکی معیشت کو بہتر بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس شاندار منصوبے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جدید تکنیک سیکھنے اور تربیت کے حصول کے لیے 1000 زرعی گریجویٹس کو چین بھیجا جا رہا ہے، جبکہ بجلی کے شعبے کو اصلاحات کے ذریعے مزید فعال بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ غربت اور عدم مساوات کا خاتمہ، خواتین اور نوجوانوں کے لیے نئے مواقع پیدا کرنا، معیاری تعلیم اور صحت کی سہولیات کو یقینی بنانا منصوبے کی ترجیحات ہیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ وفاقی حکومت نے صوبوں کے اشتراک سے 60 ارب روپے سے زائد کی لاگت سے ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ وفاقی حکومت اگلے 4 سال میں پاکستان کو ہیپاٹائٹس سے پاک ملک بنانے کے لیے اس پروگرام کے نصف اخراجات برداشت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ بچوں میں غذائی قلت کے باعث نشو و نما کا عمل رک جانے کے حوالے سے 8 ارب روپے سے زائد کی لاگت سے پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ صنعت و پیداوار کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں استحکام برقرار رکھا جائے گا۔ انہوں نے اسلام آباد میں شوگر ایڈوائزری بورڈ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت چینی کی قیمتیں مناسب سطح پر رکھنے کے لیے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ چینی کی مصنوعی قلت ختم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے توانائی کے مؤثر استعمال کو بڑھانے کے لیے انرجی کنزرویشن بلڈنگ کوڈ پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے تمام وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزراء اور آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم کے نام ایک خط میں معیشت کے فروغ اور بجلی کے شعبے کی پائیدار ترقی یقینی بنانے کے لیے 2 نکاتی حکمت عملی کی تجویز دی۔ پاکستان کے اندر جتنے بھی حکومت کے اخراجات ہوتے ہیں کسی قسم کی کنسٹرکشن اور بلڈنگ کے لیے، وہ پاور کو بچانے کے جو بلڈنگ کوڈز ہوتے ہیں اس کے بغیر اس کی اجازت بالکل نہ دی جائے۔ اور مختلف صوبائی حکومتوں کو گزارش کی ہے کہ آپ ہر حالت میں اپنی مختلف ڈیولپمنٹ اتھارٹیز جتنی بھی ہیں ان کو کہیں کہ ان بلڈنگ کوڈز کو فوری طور پہ اڈاپٹ کریں، تاکہ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر پاکستان کے طول و عرض میں کسی بھی جگہ پہ جہاں حکومت کی اجازت چاہیے ہوتی ہے بلڈنگ بنانے کی، وہ بغیر ان اقدامات کو اٹھائے ہوئے بلڈنگ نہ بن سکے، تاکہ انرجی کی کنزرویشن ہو۔ وفاقی وزیر نے یقین ظاہر کیا کہ اس کوڈ پر عمل درآمد سے آپریشنل لاگت میں کمی آئے گی اور پائیدار ترقی کا حصول ممکن ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے نیشنل پولیس اکیڈمی کو عالمی معیار کے ادارے میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں اکیڈمی کے دورے کے موقع پر ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اکیڈمی کے لیے نیا ماسٹر پلان بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ نیشنل پولیس اکیڈمی کی تنظیم نو 3 ماہ میں مکمل کی جائے اور اسے یونیورسٹی کا درجہ دینے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ اکیڈمی میں انسداد دہشت گردی اور فسادات اور سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے کورسز بھی شروع کیے جائیں گے۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کے رابطہ کار رومینہ خورشید عالم نے پاکستان کے موسمیاتی اور ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے شراکت داروں کے اہم کردار پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں وزارت موسمیاتی تبدیلی اور آغا خان فاؤنڈیشن کے پاکستان کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ رومینہ خورشید عالم نے کہا کہ اس طرح کے اشتراک عمل ملک میں جامعیت اور ماحول دوست سماجی اور اقتصادی ترقی کے فروغ کے لیے حکومتی کوششوں کو مزید مستحکم کریں گے۔ معاہدے کا مقصد پاکستان کے دیہی اور ساحلی علاقوں میں روزگار کے تحفظ کو یقینی بنانا اور پائیدار سماجی معاشی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ ان میں سندھ کے ساحلی اور گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے دیہی علاقے بھی شامل ہیں۔
انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر مملکت شیزہ فاطمہ نے کہا ہے کہ چینی کمپنی ہواوے کے ساتھ IT تربیتی پروگرام پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام کے تحت مختلف تعلیمی اداروں کے 17,000 طلباء کو پہلے ہی تربیت دی جا چکی ہے۔ شیزہ فاطمہ نے بتایا کہ چینی کمپنی 3 لاکھ پاکستانی نوجوانوں کو تربیت فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے اور ملکی برآمدات کے فروغ کے لیے نوجوانوں کو IT تربیت کی فراہمی کو ترجیح دے رہی ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے کہا ہے کہ قطر کے نزدیک زیر سمندر کیبل AAE1 میں خرابی پائی گئی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں انٹرنیٹ اور براڈ بینڈ کے صارفین کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ PTA کی طرف سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق مذکورہ کیبل 7 زیر سمندر کیبلز میں سے ایک ہے جو پاکستان کو بین الاقوامی انٹرنیٹ نظام کے ساتھ منسلک کرتی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سینیٹ کے ڈپٹی چیئرمین سیدال خان نے کہا ہے کہ پاکستان کی اقتصادی اصلاحات کو بین الاقوامی سطح پر پذیرائی حاصل ہوئی ہے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ملک کی ترقی کی رفتار کو برقرار رکھنے کے عمل کو یقینی بنایا جائے۔ وہ عوامی نمائندوں شہادت آوان، ہدایت اللہ خان، منظور احمد کاکڑ اور دیگر سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ نے حکومت کی کامیاب معاشی پالیسیوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات اور بات چیت ہی مسائل کے حل کا واحد راستہ ہیں اور اہم امور میں رابطے اور اتفاق کی رائے پیدا کرنے کو ترجیح دینے پر قومی قیادت کو سراہا۔ سیدال خان نے قومی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے عوام کو سہولتیں فراہم کرنے کی حکومت کی ترجیح کا اعادہ کیا۔ بلوچستان کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبے میں ترقی ہر شہری کی شرکت سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ قومی اسمبلی کی مواصلات کے بارے میں قائمہ کمیٹی کے آج اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں بنیادی ڈھانچے کے اہم منصوبوں اور اس شعبے کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رکن قومی اسمبلی میر شبیر علی بجرانی کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں کمیٹی نے بنیادی ڈھانچے کے کئی اہم منصوبوں کا جائزہ لیا جن کا مقصد قومی رابطوں اور سڑکوں پر تحفظ کو بہتر بنانا ہے۔ ان منصوبوں میں خیرپور، لاڑکانہ پل، حیدرآباد، کراچی شاہراہ کو کشادہ کرنے اور کتھور اور میمر موڑ پر پیدل افراد کے گزرنے کے لیے پلوں کی تعمیر شامل ہے۔ کمیٹی نے لورالائی اور یوب کے اہم بائی پاسز کے علاوہ سڑکوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا جن میں نوکنڈی ماشخیل روڈ، چترال چکدرہ روڈ اور پنڈی کھیپ سے خوشحال گڑھ پیکج 1 شامل ہیں۔ کمیٹی نے ٹریفک کے دباؤ میں کمی، روابط میں اضافے اور لوگوں کے تحفظ کو بہتر بنانے کے لیے ان منصوبوں کی بروقت تکمیل کی ضرورت پر زور دیا۔ چینی کمپنی شینگڈو پنجاب میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اسمارٹ سٹی منصوبوں میں $70 کروڑ کی سرمایہ کاری کرے گی۔ اس رسم کا اظہار پاکستان کے دورے پر آئے چینی وفد اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ شینگڈو حکومت کے تعاون سے جلد ایک ٹیکسی سروس شروع کی جائے گی۔ اس کے علاوہ لاہور میں نواز شریف IT سٹی میں اعداد و شمار کو محفوظ کرنے اور ڈیجیٹل بنانے کے مراکز بھی قائم کیے جائیں گے جبکہ پنجاب حکومت منصوبے کے لیے اراضی اور عمارتیں فراہم کرے گی۔ پاکستان میں پہلا کامرس پلیٹ فارم قائم ہوگا جو پاکستانی نوجوانوں کو دنیا بھر سے آن لائن تجارت کے بارے میں تربیت فراہم کرے گا۔ مزید برآں لاہور میں اسمارٹ سٹی اقدامات میں اسمارٹ کنٹرول روم، اسمارٹ ٹریفک مینجمنٹ، اسمارٹ ٹرانسپورٹ اور صفائی ستھرائی کا اسمارٹ سینٹر شامل ہے۔ ملاقات میں منصوبے کے دوسرے مرحلے میں نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی میں تربیت دینے کے لیے مصنوعی ذہانت کے صنعتی مرکز کے قیام پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ اس موقع پر مریم نواز شریف نے پنجاب کو خطے کا IT مرکز بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ پنجاب حکومت وزیر اعلیٰ کی مفت سولر پینل اسکیم کے تحت صوبے میں 1 لاکھ افراد کو مفت سولر پینلز فراہم کرے گی۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات و ثقافت عظمیٰ بخاری نے آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صارفین آن لائن پورٹل cmsolarscheme.punjab.gov.pk یا 8800 پر SMS کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ CM پنجاب فری سولر پینل اسکیم کا مقصد صوبے بھر کے 1 لاکھ صارفین کو مفت سولر سسٹم فراہم کرنا ہے۔ مفت سولر پروگرام وہ شروع کیا گیا ہے
اس میں 2024-25 کے مالی سال میں اپنے بجٹ سے کوئی 10 ارب روپے کے قریب رقم خرچ کی جائے گی، جس میں 1 لاکھ سولر پینلز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے۔ عظمیٰ بخاری نے کہا کہ اس اسکیم کے تحت ماہانہ 200 یونٹس تک بجلی استعمال کرنے والے گھرانوں کو ہدف بنایا گیا ہے۔ 550 واٹ کا جو سسٹم ہے وہ 100 یونٹ کے لوگوں کے لیے کافی سفیشینٹ ہوگا، اور 1100 واٹ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو 101 سے لے کر 200 یونٹ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات و ثقافت نے کہا کہ ایک معاشی پیش رفت میں مظفر گڑھ میں جھینگے کے سب سے بڑے فارم نے 120 ٹن جھینگے پیدا کیے ہیں، جنہیں کامیابی کے ساتھ برآمد کیا گیا ہے۔ بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے اہم سمندری علاقوں خاص طور پر گوادر بندرگاہ اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت سمندری منصوبوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پاک بحریہ کی کوششوں کو اجاگر کیا ہے۔ وہ آج پاکستان نیوی کے کراچی ڈاک یارڈ میں بحریہ کی سالانہ کارکردگی کے مقابلے کی پریڈ کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ نیوی کے سربراہ نے علاقے میں بدلتی ہوئی خاص طور پر سمندری تحفظ کی صورتحال پر روشنی ڈالی، جس کی وجہ سے پاک بحریہ ملک کی سمندری حدود کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ ایڈمرل نوید اشرف نے پاکستان نیوی کے بحری بیڑے کی عملی تیاری پر مکمل اطمینان اور اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے سمندری تحفظ اور آمد و رفت کے قومی اور بین الاقوامی راستوں کی حفاظت کے لیے بحری بیڑے کی قابل قدر خدمات کو سراہا۔ بحریہ کے سربراہ نے تقریب کے دوران پاکستان کی فلیٹ کمانڈ کے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اسکواڈرنز اور یونٹوں کو ایوارڈز اور ٹرافیاں دیں۔ سندھ زرعی یونیورسٹی نے سی پیک کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کے موضوع پر ایک کانفرنس کا اہتمام کیا۔ یونیورسٹیوں، تحقیقی اداروں اور زرعی اداروں کے دانشوروں اور محققین نے تکنیکی اجلاسوں میں شرکت کی۔ چین، ترکیہ اور ملیشیا جیسے ملکوں کے نامور ماہرین نے آن لائن اجلاسوں میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کانفرنس میں سندھ زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر فتح مری نے سی پیک کے ذریعے یورپ کو پاکستان کی برآمدات میں اضافے کی گنجائش پر روشنی ڈالی۔ سیکیورٹی فورسز منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے 978.73 کلو گرام منشیات قبضے میں لی گئیں اور 42 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا۔ ستمبر 2023 سے اب تک ملک بھر میں مجموعی طور پر 1073.039 میٹرک ٹن منشیات قبضے میں لی گئیں اور 2464 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری اتوار کو یوم حق خود ارادیت اس عہد کی تجدید کے ساتھ منائیں گے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے تسلیم شدہ استصواب رائے کے ذریعے آزادی کی جدوجہد کو جاری رکھا جائے گا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ 5 جنوری 1949 کی بات ہے، جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اقوام متحدہ کے زیر اہتمام استصواب رائے کے ذریعے کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کی حمایت میں ایک قرارداد منظور کی تھی۔ اس دن کو دنیا بھر میں مختلف سرگرمیوں کا اہتمام کیا جائے گا، جن میں ریلیاں، سیمینار اور کانفرنسز شامل ہیں، تاکہ اقوام متحدہ کو تنازع کشمیر کے حل اور بھارتی مظالم کے تحت کشمیریوں کے مصائب کے خاتمے کے لیے اپنے متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کی ذمہ داری یاد دلائی جائے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ اشروں پرانے تنازع کشمیر کے حل کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے کشمیریوں کے یوم حق خود ارادیت کے سلسلے میں سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر بدستور فوج اور پولیس کے محاصرے میں ہے۔ انہوں نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ، محمد یاسین ملک اور آسیہ اندرابی سمیت ہزاروں کشمیریوں کی جعلی مقدمات میں غیر قانونی حراست کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوتریس سے مطالبہ کیا کہ وہ دیرینہ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرائیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کے جنگ زدہ علاقے میں شہری کہیں بھی محفوظ نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے دفتر نے کہا ہے کہ اس وقت اسرائیل نے غزہ کے 80% علاقے کے لوگوں کو انخلاء کا حکم دے رکھا ہے۔ ادارے نے کہا ہے کہ صورتحال میں پورے غزہ میں انسانی بنیادوں پر امداد مزید کم ہو رہی ہے۔ مجموعی طور پر گزشتہ ماہ کے دوران اسرائیل نے غزہ میں کہیں بھی امداد فراہم کرنے کی اقوام متحدہ کی 39% کوششوں کو روک دیا ہے۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیل کے مسلسل حملوں میں 71 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جرمنی اور فرانس کے وزرائے خارجہ شام کے دارالحکومت دمشق پہنچے ہیں تاکہ عبوری حکومت کے ساتھ نئے تعلقات کو فروغ دیا جا سکے۔
چین اس سال اہم منصوبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے اور مختلف شعبوں میں تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دے گا۔ چین کے قومی ترقی اور اصلاحات کمیشن کے مطابق ملک میں اہم قومی حکمت عملی پر عمل درآمد اور اہم شعبوں میں سیکیورٹی استعداد کار بڑھانے کے لیے انتہائی طویل مدتی خصوصی مالیاتی بانڈز کے اجراء کا اضافہ کیا جائے گا۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ کیپ ٹاؤن میں پاکستان کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے دن جنوبی افریقہ نے اپنی پہلی اننگز میں اب سے کچھ دیر پہلے تک 278 رنز بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ پریزیڈنٹ کرکٹ ٹرافی گریڈ 1 بدھ سے کراچی میں شروع ہوگی۔ محکمہ جاتی فرسٹ کلاس ٹائٹل کے لیے 9 ٹیمیں سنگل لیگ کی بنیاد پر میچ کھیلیں گی۔ 4 میچوں پر مشتمل ہر راؤنڈ کے ساتھ کل 9 راؤنڈ کھیلے جائیں گے۔ ٹورنامنٹ کا لیگ مرحلہ 6 مقامات پر کھیلا جائے گا، جن میں HPC اوور گراؤنڈ، KCCA اسٹیڈیم، نیشنل بینک اسٹیڈیم، NBP اسپورٹس کمپلیکس، SBP اسپورٹس کمپلیکس اور UBL اسپورٹس کمپلیکس شامل ہیں۔ 8 اپریل سے 12 اپریل تک 5 روز فائنل کے مقام کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ 9 ٹیموں میں اشار ایسوسی ایٹس، غنی گلاس، ہائر ایجوکیشن کمیشن، خان ریسرچ لیبارٹریز، آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ، پاکستان ٹیلی ویژن، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، سی ناردرن گیس پائپ لائنز اور وابڈا شامل ہیں۔ پاکستان رواں ماہ کی 25 تاریخ کو پہلی بڑی باکسنگ چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا۔ پاکستان کے نامور باکسر اور ورلڈ یوتھ چیمپئن عثمان وزیر نے پہلی مرتبہ عالمی باکسنگ چیمپئن شپ کو ایک خوش آئند اقدام قرار دیا ہے اور کہا کہ اس سے پاکستان میں باکسنگ کے فروغ میں مدد ملے گی۔ باکسنگ چیمپئن شپ میں انڈونیشیا، ایران، تھائی لینڈ اور فرانس سمیت 5 ملکوں کے کھلاڑی 10 مقابلوں کے لیے مد مقابل ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے صوبے میں اس ماہ کے آخر میں انٹر زونل صوبائی اسپورٹس گالا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کھیلوں کے مقابلوں میں پشاور، کوہاٹ، ڈیرہ اسماعیل خان، بنوں، مردان، ہزارہ، سوات اور مالاکنڈ سمیت 8 زون سے کھلاڑی شرکت کریں گے۔ اور پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر عارف سعید نے ملک میں بین الاقوامی کھیلوں کی بحالی کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر ملک کا مثبت تشخص بہتر بنانے کے لیے کوششیں تیز کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب سنتے ہیں کہ تجارت کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ قومی اسمبلی کی ریلوے کے بارے میں قائمہ کمیٹی نے آمدن میں اضافے کے لیے ریلوے کی اراضی کو ریگولرائز کرنے اور تجارتی جائیداد کو پٹے پر دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس اس کے چیئرمین رائے حسن نواز خان کی زیر صدارت آج ریلوے ہیڈ کوارٹرز لاہور میں ہوا۔ اجلاس میں چیئرمین کمیٹی نے ریلوے کی خدمات بہتر بنانے کے لیے سفارشات حکومت کو بھجوانے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے پولیس ہیلپ لائن مرکز میں صفائی ستھرائی کے نظام کی تعریف کی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 467 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,17,586 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 935 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 1,037 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آئی ورڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 73 ملین سے زیادہ حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 456 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 167 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 246 میں کمی، جبکہ 43 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ الغازی ٹریکٹرز لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 62 روپے 97 پیسے کا اضافہ، جبکہ یونیلیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 227 روپے 69 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ اس طرح رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 279 روپے 5 پیسے اور قیمت فروخت 279 روپے 55 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 344 روپے 28 پیسے اور 344 روپے 90 پیسے، یورو 285 روپے 27 پیسے اور 285 روپے 78 پیسے، سعودی ریال 73 روپے 96 پیسے اور 74 روپے 9 پیسے، UAE درہم 76 روپے 16 پیسے اور 76 روپے 30 پیسے، جبکہ جاپانی ین قیمت خرید 1 روپیہ 77 پیسے اور قیمت فروخت بھی 1 روپیہ 77 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,43,488 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,99,168 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 85,631 میٹرک ٹن برآمدی اور 1,13,537 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تو تھی تجارت کی دنیا سے کچھ خبریں، اور سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔
معروف موسیقار شوکت علی نشاط کی 44ویں برسی آج منائی گئی. وہ 11 جولائی 1923 کو دلی میں پیدا ہوئے. شوکت علی نشاط نے اپنے والد غلام حسین خان سے موسیقی کی تعلیم حاصل کی. شوکت علی نشاط کے کمپوز کیے گئے نغمات میں ان کی نظروں سے محبت کا جو پیغام ملا، لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے، اور آپ کو بھول جائے ہم اتنے تو بے وفا نہیں، قابل ذکر ہیں. انہوں نے 1964 سے 1980 کے درمیان 63 سے زائد پاکستانی فلموں کے لیے 400 سے زائد گانے ترتیب دیے. شوکت علی نشاط آج ہی کے دن 1981 میں لاہور میں انتقال کر گئے اور وہیں دفن ہیں. یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں. محکمہ موسمیات پاکستان کے مطابق 2025 میں 2 مرتبہ سورج گرہن اور 2 بار چاند گرہن لگے گا. اس سال کا پہلا چاند گرہن مکمل چاند گرہن ہوگا، جسے بلڈ مون بھی کہا جاتا ہے. یہ چاند گرہن 14 مارچ 2025 کو لگے گا. یہ چاند گرہن یورپ، آسٹریلیا، افریقہ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ اور بحر القاہر، بحر اوقیانوس کے مختلف حصوں میں دیکھا جا سکے گا. اس سال کا پہلا جزوی چاند گرہن 29 مارچ کو ہوگا، لیکن اسے پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا. اسے یورپ، ایشیا، شمالی جنوبی افریقہ کے کچھ حصوں جبکہ شمالی امریکہ کے زیادہ تر حصوں سے دیکھا جا سکے گا. دوسرا مکمل چاند گرہن 7 ستمبر 2025 کو ہوگا. یہ رواں سال کا واحد گرہن ہے جس کا پاکستان میں مشاہدہ کیا جا سکے گا. اس سال کا آخری جزوی سورج گرہن 31 ستمبر کو ہوگا، جسے جنوبی آسٹریلیا، بحر القاہر، بحر اوقیانوس اور انٹارکٹیکا سے دیکھا جا سکے گا. موسمیاتی تبدیلی کے باعث گزشتہ سال طوفانوں سے لے کر مہینوں طویل قحط سالی تک شدید موسم کے ساتھ ریکارڈ گرمی پڑی. گزشتہ سال گرم ترین سال ریکارڈ کیا گیا اور نئی تحقیق سے معلوم ہوا کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے دنیا بھر کے عوام کو 41 روز کی اضافی خطرناک گرمی کا سامنا کرنا پڑا. موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات اسامہ علی زبیری سے. آج کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہا. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، شمالی بلوچستان، گلگت بلتستان میں بارش جبکہ پہاڑوں پر برف باری ہوئی. ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہا. پنجاب کے بیشتر اضلاع اور بالائی سندھ میں درمیانی سے شدید دھند چھائی رہی. سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا، چترال 22 ملی میٹر، کلام 20، دروش 17، پٹن 16، میرخانی 15، دیر 14، سیدو شریف 2، معلم جبہ 1۔ بلوچستان میں دلبدین 18، کلات 1، گلگت بلتستان میں گوپس کے اندر 13، استور 1 اور کشمیر کے اندر مظفر آباد ایئرپورٹ 2، سٹی 1۔ برف باری انچز میں جو ریکارڈ کی گئی وہ کلام 14، چترال گوپس 7، استور 1، سکردو 8.8 اور معلم جبہ 5.5 انچ برف ریکارڈ ہوئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت گوپس -8، لے پارا چنار -4، میرخانی ہنزا -3 اور سکردو میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، اور اسلام آباد 4 ڈگری، مری 0، لاہور 6، کراچی 11، پشاور 7، کوئٹہ 4، مظفر آباد 3، گلگت 0۔ آنے والے 24 گھنٹوں میں بالائی خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملکہ پہاڑی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے زیادہ تر میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں صبح اور رات کے اوقات میں درمیانی سے شدید دھند چھائے رہنے کی توقع۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے ملک میں سماجی و اقتصادی ترقی یقینی بنانے کے لیے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کی حکومت کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ اڑان پاکستان منصوبہ تمام وفاقی اکائیوں کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے، جس کا مقصد برآمدات کو فروغ دے کر ترقی کو یقینی بنانا ہے۔ صنعتوں کے وزیر نے کہا ہے کہ ملک بھر میں چینی کی قیمت میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک حماد کیانی، مدیر فورن ڈیسک متی اللہ، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجاہد خان اور حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔